बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। 25 और 26 अप्रैल के रोज़ सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं, और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। अमेरिका पर समंदरी लूट का इल्जाम, ट्रंप के दावे रद्द कर दिए। हुर्मुज़ बंद होने के बाद अहम समंदरी रास्ते में IRGC की फायरिंग, इंडियन जहाज भी निशाना, क्रू मेंबर्स महफूज। ईरान अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत पर उलझन, सदर ट्रंप ने कहा 4 शंबे तक डील नहीं हुई तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी। पर्दे के पीछे मुसालहत की कोशिशें, तुर्की में अहम मीटिंग, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पाकिस्तान वापस लौटे, इस्लामाबाद को बातचीत की उम्मीद। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, तुर्की ने कहा इसराइल जमीनों पर कब्जे के लिए सिक्योरिटी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मगरबी किनारे में फलस्तीनी देहातों पर यहूदी आबादकारों के हमले, गाजा में 48 घंटों के दौरान 8 सिविलियंस जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कौम से खिताब, अपोजिशन पर विमेन रिजर्वेशन को रोकने का इल्जाम, कहा नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हिंदुस्तान के नजरिए को बचाने के लिए डिलिमिटेशन बिल को शिकस्त दी, हर रियासत की आवाज होनी चाहिए, चेन्नई में राहुल गांधी का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान ने अमेरिका पर समंदरी लूट और पानी के रास्ते को बंद करने का इल्ज़ाम लगाते हुए आबनाए हुर्मुज़ फिर से बंद कर दी है। ईरानी फ़ौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया था, लेकिन अमरीकियों ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक भरोसा तोड़ा और नाम नहाद नाकाबंदी की आड़ में समंदरी लूट मचाई। इस वजह से आबनाए हुर्मुज़ को फिर पहली वाली हालत में लाया गया है और इस पर ईरान की फौज का कंट्रोल है। तर्जुमान ने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान से आने और जाने वाले जहाज़ों के लिए रुकावटें ख़त्म नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल नहीं बदलेगी। जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने लेबनान में सीज़ फायर पर अमलावरी के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद ट्रंप ने भी एक पोस्ट करते हुए कहा था कि अमेरिका की समंदरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी और उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने वादा किया कि वो दोबारा कभी आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि जंगबंदी बातचीत जल्द से जल्द होनी चाहिए। ईरान ने ट्रंप के दावों को रद्द कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 4 शंबे तक डील नहीं होती है तो ईरान सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप ने फोनिक्स से वाशिंगटन जाते हुए एयरफोर्स 1 के हवाई जहाज़ में मीडिया को बताया कि शायद सीज़ फायर की मुद्दत ना बढ़ाई जाए, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। इस दौरान ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगले दौर की बातचीत पीर को पाकिस्तान में होगी। ईरान के सोर्सेस के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई और उन्होंने ये भी बताया कि दोनों मुल्कों के ओहदेदार इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी ओहदेदारों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इससे पहले
امریکہ سے ایسے اشارے ملے تھے کہ جلد ہی اسلام آباد میں سیز فائر کی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس دوران پردے کے پیچھے مصالحت کی کوششیں زور و شور سے جاری ہیں۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیف نے کہا کہ ایجپٹ امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن کے لیے پاکستان اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ایک دن پہلے ترکی میں ایجپٹ، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے اگلے دور کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس طرح اگلے دور کی بات چیت کے بارے میں الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران خطے میں امن چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے دشمن جنگوں اور دہشت گردی کو ہوا دیتے ہوئے خطے کا استحکام بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم ایران کی سالمیت اور وقار کی حفاظت کریں گے اور ہم قانونی فریم ورکس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرا فریق بھی یعنی امریکہ بھی یہ بات سمجھے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ایران نیوی امریکی فوجوں کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹیلی گرام چینل پر جاری بیان میں خامنائی نے کہا کہ ایران کی بہادر نیوی دشمن کو مزہ چکھا سکتی ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز بحران کے درمیان یہ بات کہی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ عمان کے ساحل کے قریب IRGC کی کشتیوں کی طرف سے جہازوں پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ میں کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ آبن ہرمز کے قریب فائرنگ کے بعد انڈین جہاز پیچھے ہٹ گئے۔ اس طرح اس اہم سمندری راستے کے بارے میں پھر سے غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ کم سے کم 2 انڈین جہازوں پر حملے کی یا فائرنگ کی تصدیق کی گئی ہے۔ برطانیہ کے سمندری ٹریفک سے متعلق ادارے نے کہا کہ 2 انڈین ٹینکرز پر فائرنگ کی گئی ہے۔ برٹش ادارے نے فائرنگ کے واقعات کی تصدیق کی۔ انڈین میڈیا میں کہا گیا کہ فائرنگ کے بعد جہاز پیچھے ہٹ گئے اور کرو ممبرز محفوظ ہیں۔ بتایا گیا کہ عمان کے ساحل سے 37 کلومیٹر دور ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر نے اپنے اہم بیرونی دورے مکمل کیے ہیں۔ پاکستان مڈل ایسٹ کی جنگ روکنے کی کوششوں میں آگے ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے کیے۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ ان دوروں سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں میں پاکستان کے اہم رول اور اٹوٹ ارادوں کا اظہار ہوتا ہے۔ عاصم منیر نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ اسپیکر باقر قلیباف، فوجی کمان کے چیف اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے سعودی عرب میں کران پرنس محمد بن سلمان، قطر میں امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور ترکی میں صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ترکی میں انطالیہ ڈائیلاگ میں بھی حصہ لیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے دور کی بات چیت اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں ہی دوسرے دور کی بات چیت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی اس تعلق سے الجھن برقرار ہیں۔ ایسے بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ لبنان میں سیز فائر کے باوجود اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ ساؤتھ لبنان میں بیت لیف اور تولین ٹاؤنز میں شلباری کی خبریں ہیں۔ حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد نارتھ اسرائیل میں امن ہے، جہاں جنگ بندی سے پہلے حزب اللہ کی طرف سے مسلسل حملے کیے جا رہے تھے اور وہاں سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل زمینوں پر قبضے کے لیے سیکیورٹی کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فدان نے کہا کہ اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے سیلف ڈیفنس کے بہانے کے ذریعے ایک بیانیہ اور وہم پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ، مغربی کنارے اور قدس جیسے فلسطینی علاقوں سے لے کر لبنان اور سیریا تک اسرائیل قبضے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اسرائیل کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خطے میں پرامن طور پر رہنے کا صرف یہ راستہ ہے کہ دوسروں کو بھی امن و سلامتی، آزادی اور علاقائی سالمیت کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ان کے خلاف طاقت استعمال نہ کی جائے۔ پوپ لیو 16 اپنے افریقہ کے دورے کے تیسرے مرحلے میں انگولا پہنچے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ جنگ کے بارے میں پوپ کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لفظی تکرار تیز ہو گئی ہے۔ پوپ لیو 1992 میں پوپ جان پال اور 2009 میں پوپ بینیڈکٹ کے بعد انگولا کا دورہ کرنے والے تیسرے پوپ ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کیمرون کا دورہ کیا۔ وہ انگولا کے صدر سے ملیں گے۔ انگولا میں 44% آبادی کیتھولک عیسائیوں کی ہے۔
مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں نے بعض فلسطینی دیہاتوں پر حملے کیے اور کئی لوگوں کو نشانہ بنایا. اس طرح کے واقعات کافی بڑھ گئے ہیں. ہفتے کو وادی ابو حیات میں فلسطینی گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی. ایسا ہی واقعہ خیرباد الذخیر میں پیش آیا. رام اللہ، نابلس، الخلیل یا ہبرون سے بھی ایسی خبریں مل رہی ہیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کی بربری اپنے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,549 ہو گئی ہے. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہاسپٹلز میں 8 سویلینز کی میتیں لائی گئیں اور 24 زخمیوں کو شریک کیا گیا. اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے کم 773 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جو نام نہاد جنگ بندی کے نام پر ایک مذاق ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے دسمبر 2025 تک غازہ میں 38,000 سے زیادہ عورتیں اور بچیاں شہید ہوئیں. یونائیٹڈ نیشنز کے عورتوں سے متعلق ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ فگرز جاری کیے، جس سے اسرائیل کی طرف سے نسل کشی واضح ہوتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن پر ویمن ریزرویشن کو روکنے کا الزام لگایا. وزیر اعظم نے ہفتے کی رات 8:30 بجے قوم سے خطاب کیا. ایک دن پہلے لوک سبھا میں 131واں دستوری ترمیمی بل ناکام ہو گیا تھا، جس کا مقصد ویمن ریزرویشن پر 2029 سے عمل کے لیے لوک سبھا کی سیٹوں کو دوبارہ آرگنائز کرنا تھا. لیکن چونکہ یہ دستوری بل تھا، حکومت 2/3 اکثریت یا 2/3 میجورٹی حاصل نہیں کر سکی. اس کے حق میں 298 اور اس کے خلاف 230 ووٹ ڈالے گئے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اپوزیشن نے غلطی کی ہے اور اسے نتیجے بھگتنے پڑیں گے. مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ کانگریس اور اس کی اتحادی پارٹیوں کو ملک کی عورتوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کالا دھبا ہے جو کبھی نہیں مٹ سکے گا. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں ڈی لیمیٹیشن بل کو شکست دی ہے تاکہ انڈیا کے نظریے یا آئیڈیا کا بچاؤ کیا جا سکے. چنئی میں ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ 2023 میں منظورہ ویمن ریزرویشن بل کے تحت عورتوں کو ریزرویشن دے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تمل ناڈو کی نمائندگی کم کرنا چاہتی تھی. ساؤتھ کی ریاستوں، چھوٹی ریاستوں اور نارتھ ایسٹ کی ریاستوں کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی تھی. راہل گاندھی نے یاد دلایا کہ انڈیا یعنی بھارت ریاستوں کی یونین ہے اور ہر ریاست کی آواز ہونی چاہیے اور اس کی روایتوں کی حفاظت ہونی چاہیے. راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کے دستور پر حملے کر رہے ہیں. اپوزیشن پارٹیوں نے کہا ہے کہ سال 2023 میں ہی ویمن ریزرویشن بل منظور ہو چکا ہے. اس بل کی آڑ میں سیاسی فائدے کے لیے ڈی لیمیٹیشن قانون کی سازش کی جا رہی تھی. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی بدنیتی کو ایک دن پہلے لوک سبھا میں شکست ہوئی ہے. انہوں نے کانگریس کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کا الزام لگایا اور اس کی مذمت کی. پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کو غیر معینہ مدت یعنی انڈیفینیٹلی ملتوی کر دیا گیا ہے. اس سیشن کے دوران جملہ 9 بلز منظور کیے گئے اور اس کے پہلے مرحلے میں 13 اور دوسرے مرحلے میں 15 سٹنگز ہوئیں. آخری مرحلے میں 3 سٹنگز ہوئیں اور اس میں 131ویں دستوری ترمیمی بل کو شکست ہوئی. مرکزی کیبنٹ نے سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کے لیے 2% ڈی اے کو منظوری دی. کیبنٹ نے ڈومیسٹک انشورنس پول کو بھی منظوری دی. کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے یہ بات کہی. انہوں نے مرکزی حکومت کے ملازمین اور پینشنرز کو مبارکباد دی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے. میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے. ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here.
ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی، امریکہ پر سمندری لوٹ کا الزام، ٹرمپ کے دعوے رد کر دیے۔ ہرمز بند ہونے کے بعد اہم سمندری راستے میں IRGC کی فائرنگ، انڈین جہاز بھی نشانہ، کرو ممبرز محفوظ۔ ایران امریکہ دوسرے دور کی بات چیت پر الجھن، صدر ٹرمپ نے کہا چہارشنبے تک ڈیل نہیں ہوئی تو جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ پردے کے پیچھے مصالحت کی کوششیں، ترکی میں اہم میٹنگ، شہباز شریف اور عاصم منیر پاکستان واپس لوٹے، اسلام آباد کو بات چیت کی امید۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، ترکی نے کہا اسرائیل زمینوں پر قبضے کے لیے سیکیورٹی کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی دیہاتوں پر یہودی آباد کاروں کے حملے، غازہ میں 48 گھنٹوں کے دوران 8 سویلینز جاں بحق۔ وزیر اعظم مودی کا قوم سے خطاب، اپوزیشن پر ویمن ریزرویشن کو روکنے کا الزام، کہا نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ ہندوستان کے نظریے کو بچانے کے لیے ڈی لمیٹیشن بل کو شکست دی، ہر ریاست کی آواز ہونی چاہیے، چنئی میں راہل گاندھی کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔